साहब, क्या खबरस्तान को जाना कल की रात बहुत ज़रूरी है? कोई औलाद मांगने वाला है दूँ, कोई मग़फ़िरत मांगने वाला है दूँ, कोई नजात मांगने वाला है दूँ, कोई दराज़ी उम्र मांगने वाला है दूँ। मैं जो है ना अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में मरदूद हो गया, तो ये भी मरदूद हों। मैं हूं तो सैयद मोहम्मद बोलता तेलंगाना में, आपका खैर मकदम है। नाजरीन, शब बारात की रात की फजीलत और उसकी बरकतों के लिए हम यहाँ पर मौजूद है, बात करने के लिए आए हैं मोहम्मद ज़की उल्लाह खां मिसबाही साहब से। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, कल शब बारात की रात है, उसकी फजीलत के बारे में आप कुछ बताएंगे? इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। आज हमारे तबके में बहुत सारी जो है ना लाइल्मी है इस शब के हवाले से। तो मैं बताऊँ कि ये शब बल्कि साल में कुछ ऐसी मखसूस रातें आती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनमें अपनी मखलूक पर, नबी की उम्मत पर खुसूसी फ़ज़ल फरमाता है। 4 रातें इब्न माजा के हवाले से कह रहा हूँ मैं आपको, सियाह सित्ता की किताब है। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईद उल फ़ित्र की रात, ईद उल अज़हा की रात और निस्फ़ शाबान की रात और फिर 9वीं ज़िलहिज की रात, ये ऐसी रातें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकत और खैर खूब बढ़ा देता है। आप इसमें जिस कदर अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, अल्लाह तबारक व तआला वो दे देता है। कोई चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला रोकता नहीं है। और एक हदीस है मिशकात शरीफ की, और तरगीब में भी उसको रिवायत किया गया है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पे उतर आता है। अल्लाह तो जिस्म से पाक है, इंतकाल से, यहाँ से वहाँ जाने से महफूज है। अल्लाह को जिस्म नहीं है कि यहाँ से वहाँ जाए, लेकिन वहाँ पर एक कुर्बत और अल्लाह की रहमत के जोश को बताने के लिए ये बताया गया कि अल्लाह आसमान दुनिया पे उतर आता है और ये कहता है कि है कोई मांगने वाला मुझसे कि मैं उसे दूँ, कोई औलाद मांगने वाला है दूँ, कोई मग़फ़िरत मांगने वाला है दूँ, कोई नजात मांगने वाला है दूँ, कोई दराज़ी उम्र मांगने वाला है दूँ। जो चीज़ मांगी जाती है अल्लाह तबारक व तआला उसको हाँ करता है, जबकि पूरे इस रात दरवाजे खोल दिया जाते हैं। हाँ, रहमत के, बरकत के, अल्लाह की जो है ना फ़ज़ाइल के, फ़ज़ल के जो है ना रास्ते खोल दिए जाते हैं। मौलाना साहब, आप इस पे थोड़ी सी ऐसी रोशनी डालिए कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को किस तरीके से गुजारा। ये बहुत अहम बात है ये। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छा आपने सवाल किया, बड़ा अच्छा। ज़ाहिर सी बात है कि हम उम्मती होने के नाते नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अमल को ही हम अपनी ज़िंदगी का एक आइडियल समझते हैं। बस उसी को देखते हैं, करते हैं। अगर नहीं दिखा सरकार की ज़िंदगी में, और फिर सहाबा की ज़िंदगी देख लेते हैं, वहाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो उलमा इकराम कुछ वसीयत कर देते हैं तो बांधते हैं। वरना अगर अपनी मर्ज़ी से हम कोई चीज़ पे अमल नहीं करते हैं तो। और बहुत अच्छी बात है कि हमें जो है ना अपने मुताले से मालूम हुआ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो सरकार दो वसल्लमा की ज़ौज मोहतरमा हैं और हमारी माँ हैं, एक मरतबा आपकी बारी के दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के आने में ताख़ीर हो गई। तो तजस्सुस हुआ कि सरकार आखिर ताख़ीर क्यों करे। आप जो है ना अपने कमरे से निकली, और ये बड़ी फ़ज़ल की बात थी। अल्लाह तबारक व तआला की एक, अल्लाह के रसूल की खुसूसियत थी कि आपको ढूंढना बड़ा आसान था। जिस गली में खुशबू आती थी ना, उस गली पे जो है ना बस खुशबू को पकड़ के चले जाते थे। आप उस खुशबू को जो है ना फॉलो करते हुए आगे बढ़ती गई तो आपके कदम जो है ना जन्नतुल बकी पे रुके। वहाँ देखे तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम गिरिया वो जारी कर रहे हैं, आहो बुका कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा के दुआएं कर रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला की जैसे ही आहट नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने महसूस की, आप अपनी दुआ को रोक के आपकी तरफ मुतवज्जह होकर कहा, क्या आयशा तुम्हें यह ख्याल हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल ने तुम्हारे साथ कुछ नाइंसाफ़ी कर दी? हालांकि ये तो बारी अल्लाह के रसूल की है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपने बारी के फॉलो करने को अल्लाह तबारक तआला की तरफ निस्बत की। मतलब ये कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ करते ही नहीं थे। हाँ, तो ये है कि अज़वाज मुत्तहरात की बारी को फॉलो करना भी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक था। तो आपने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस सुनो, आज की रात कौन सी मालूम है आपको? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने, उनकी आदत थी सहाबा इकराम की कि कभी जवाब नहीं देते थे। कहा कि या रसूलल्लाह आप ही बताएं। ये 15वीं शाबान की रात है। आज की शब अल्लाह तबारक व तआला हमारे जो मदीना शरीफ में कबीले बनु कल्ब है, बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत कर देता है, उनके गुनाहों को बख्श देता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी उम्मत की मग़फ़िरत कराने के लिए, उनकी बख्शिश कराने के लिए मैं अल्लाह के रूबरू बैठूँ और दुआ करूँ। और एक हुजरे की एक रिवायत मैं आपको बयान कर दूँ। आपने कहा कि सरकार की ज़िंदगी से कुछ मिलता है, तो ये तो कब्रिस्तान का था। यहाँ तो सरकार दो जहां सलमा के अमल से हमको जो है ना खबरों को जाना भी मालूम हुआ, वहाँ जाके उनके लिए दुआ करना भी मालूम हुआ। फिर तन्हाई की अपने हुजरे में नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का क्या आदत थी वो सुने।
ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی باری تھی اس دن بھی، اتفاق کی بات ہے۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ آج کی رات کون سی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور 15ویں شعبان ہے۔ تو سنو، آج اللہ تبارک و تعالی اس سال میں جتنے لوگوں کا وصال ہونے والا ہے سب کے نام لکھ دیتا ہے۔ ملک الموت کو مطلب یعنی کہ اعمال نامہ تیار ہوتا ہے۔ اعمال نامہ وہ ایک چیز ہے، اعمال نامہ تیار ہوتا ہے، مرنے کے والے کتنے ہیں، اور پھر کتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، کس کے گھر میں جو ہے نا چراغ جلنے والے ہیں، ان کے جو ہے نا نسب کے۔ یعنی کہ جیسا کہ آپ کا بولنا ہے، یعنی کہ موت طے ہوتی ہے، رزق طے ہوتی ہے، اور جو دنیا میں آنے والے ہیں وہ طے ہو جاتے ہیں۔ آج کی رات اتنی بڑی رات، اتنا بڑا مرتبہ اس رات کا، دیکھیے ناظرین اس رات کا مرتبہ دیکھیے۔ اور تیسری بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو میرا یہاں پر ایک میسج ہے ہمارے بہت ساری بہنوں کے لیے کہ ٹیسٹ بیوبی اور اس کے اور کئی طریقے سے جو ہے نا وہ اولاد کے لیے جو ہے نا کوشاں ہیں، پریشان ہیں، یہاں وہاں بھاگے پھرتی رہتی ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ اپنے حدیثوں کو فالو کرتے ہوئے اس رات کی برکت پہ یقین کر کے، جس طریقے سے آپ کو ایک MBBS MD ڈاکٹر کی ڈگری پہ یقین ہوتا ہے نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس قول پہ یقین کرتے ہوئے آج کی رات، کل کی رات یعنی کہ شب برات کی رات، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ اپنے لیے اولاد مانگیں گے تو اللہ ضرور اولاد دے گا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ عبادت کرنا شروع کیے، قیام کیا، آپ نے قیام میں سورہ فاتحہ پڑھی اور چھوٹی سی سورت پڑھی، اس کے بعد سجدہ اتنا لمبا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار کے لمبے سجدے کو دیکھ کے مجھے یہ خیال ہوا کہ سرکار کی روح قبض تو نہیں ہو گئی، آپ کا وصال تو نہیں ہو گیا۔ پھر میں نے اپنی ہتھیلی سے سرکار کے جو ہے نا تلوے مبارک کو ٹچ کیا، مس کرنا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی نماز پوری کی اور پلٹ کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن خصوصی توجہ فرماتا ہے مغفرت کرنے کے لیے، آج کا دن عائشہ میرے لیے وقف کر دو کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ کتنا پیارا انداز تھا، دیکھیے عبادت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کا مقام یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ امت میں سے کوئی بھی شخص اگر آپ کو حاکم نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، سرکار کا فیصلہ چلتا۔ لیکن دیکھیے ازدواجی زندگی کو کتنا اچھا سرکار نے جو ہے نا ہمیں سمجھایا کہ عبادت کرو تو بھی اپنی بیوی سے اجازت لے کے، اجازت لی تو پھر آپ نے اجازت دی، یا رسول اللہ میں تو آپ کے جو ہے نا بس بک گئی ہوں، آپ کے سپرد ہوں، میں آپ اپنی مرضی سے عبادت کیجئے، جتنی چاہے عبادت کیجئے۔ یہ مولانا صاحب، اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا اور ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کل رات انشاءاللہ آئیں گی، کل کی شب آپ کو بھی نصیب ہو، ہم کو بھی نصیب ہو، ہر مسلمان پوری امت کو نصیب ہو، لیکن اس رات کو مس یوز کرا جا رہا ہے، مطلب نوجوان طبقہ جو ہے، مطلب ان کے لیے کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں، جیسا کہ ہوٹلوں پہ ٹائم گزار، اس کے بارے میں تھوڑا بہت آپ بولے تو اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے اس کرنے کے، اس رات کو، وہ میں بتاؤں آپ کو۔ یہ تو سرکار کا عمل تھا، سرکار کا قول کیا ہے، وہ میسج یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مغرب کی نماز ہو تو آپ 6 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت، دو کر کے رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت، ہر 2 رکعت کے بعد کبھی درازی عمر کے لیے دعا مانگ لیں، کبھی جو ہے نا آپ جو ہے نا رزق کی کثرت کے لیے دعا مانگے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اپنا ہی محتاج بنا کے رکھ، کسی اور کا محتاج نہ بنا، یہ پھر اور ایک جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات مانگ لے جہنم کی۔ یہ سرکار مسلمان نے میسج دیا ہے، حکم دیا ہے کہ اس وقت میں کرو۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ یاسین شریف بھی پڑھنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے نا، یہ خصوصی طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رمضان امت کا مہینہ ہے، یعنی کہ مخلوق کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو حضور کی طرف جب یہ مہینہ منسوب تھا، یہی وجہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رمضان کے بعد کثرت سے روزے اگر کسی مہینے میں رہتے تھے وہ شعبان میں، اور آپ کی عادت تھی کہ ہر مہینے میں 3 روزے رہتے تھے، تو آپ وہ 3 مہینے میں کسی روزے میں چھوٹ جاتے تھے کسی مہینے میں، تو وہ پورے روزے شعبان میں لا کے رہتے تھے، شعبان میں رہتے تھے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت تھی کہ رمضان میں کثرت، یہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ بھی آپ نے کسی نے پوچھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے رکھنے سے رمضان کی عادت بن جاتی ہے، جو ہمارا فرض روزہ ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے، رمضان شریف کا ہے تو یہاں روزے رہتے رہتے ہم کو عادت ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس رات میں، جیسے کہ آیت شریفہ بھی ہے، اس کی طرف بہت سارے مفسرین نے کہا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ آیت شریفہ ہے، یہ آیت کو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شعبان کے متعلق ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حکمت والا کام اسی شب میں تقسیم کرتا ہے۔ تو
اس پہ آپ تھوڑا سا یہ ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھائی گاڑیاں لے کے نکل جاتے، تین تین بیٹھ کے پھرتے گاڑیوں پہ، ویسے اور یہ وبا بھی کافی پھیلی ہوئی ہے. کیوں میں ابھی ٹائم نہیں ہے اپنے پاس، مغرب کا بھی ٹائم ہے، نماز کو آپ کو بھی جانا ہے، میرے کو بھی جانا ہے، تو گاڑیاں لے کے نکل رہی اور وبا اتنی پھیلی ہوئی ہے. تو یہ دو چیزوں کو ملا کر آپ ایک ایسا پیغام دیجئے نوجوانوں کے لیے کہ بھائی کل کی رات برباد نہ کریں، عبادت میں لگائیں. اس بارے میں تھوڑا سا آپ میسج دے دیجئے. میسج یہ ہے، دیکھیں، دو راتیں، شب عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی، یہ رات، دو راتیں، اور یہ پھر اپنے جو ہے نا نصف شعبان کی رات، ابھی 9 ذی الحجہ کی رات بتایا میں آپ لوگوں کو، اور شب قدر کی رات، یہ ایسی مخصوص راتیں ہیں کہ یہ راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے تصدق میں، ان کی خیرات میں ہم کو یہ دی ہیں. اس رات کو اتنی عظمت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رائی کا پہاڑ بنا دیتا ہے. یعنی ہم چھوٹی سی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات اتنے بڑھا دیتا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو ایک ایک لمحہ ہمارا اس کا قیمتی ہے، ایک ایک قیمتی ہے. جیسے کسی کمپنی میں اگر آپ کو اعلان کر دیا جائے کہ 1 لاکھ روپے لگاؤ، ہم جو ہے نا تم کو 10 لاکھ روپے دیں گے، تو ہم فوراً بھاگے بھاگے جا کے کمپنی میں انویسٹ کرتے. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ پورے سال میں تم کاروبار کرتے ہو، تم کو پرسنٹیج بہت کم ملتا، لیکن یہ 4 راتیں میں نے ایسی رکھی ہیں میری مخلوق کے لیے کہ یہ مخصوص راتیں کچھ ایسی ہیں کہ ان میں تھوڑی سی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی اجر اور ثواب دیتا ہے. تو ان میں شیطان کا کام کیا ہوتا کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان ترقی کرے، کیونکہ وہ بہت ترقی کر چکا تھا. وہ پورے زمینوں پہ آسمانوں پہ ترقی کر کے فرشتہ کے ساتھ جو ہے نا جنت میں رہتا تھا، جھولے پہ بیٹھ کے فرشتے جھولا جھلاتے تھے، جیسے میں سنا ہوں. وہاں سے جو ہے نا ہماری وجہ سے انہیں نکل گیا. تو اس کی جو خنس اس کے دل میں ہے نا، انہیں قسم کھایا ہوا ہے کہ میں انسانوں کو وہاں جانے نہیں دیتا ہوں جہاں سے ان کی وجہ سے میں نکلا. تو اب چکرتا کیا کہ ہمارے جو نوجوان بھائیوں کو ہے نا، ان کی لا علمی کی وجہ سے ان کو اس سے غافل کر دیتا. وہ نہیں چاہتا کہ بھئی ان کے درجات بلند ہو، وہ نہیں چاہتا کہ یہ جو ہے نا جنت میں اونچا مقام پائیں، میں محروم. تو نوجوانوں اس شیطان کے چنگل میں مت آئیں، اور اللہ کے واسطے یہ جتنے بھی اسٹنٹ کرتے ہیں، یہ جو بھی کام کرتے ہیں، یہ بالکل غیر شرعی ہے، اور اس رات کو برباد کرنا ہے، اس رات کو جو ہے نا تباہ کرنے کے مرادف ہے. تو مولانا صاحب، یہ میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، کرونا جو چل رہا ہے، تو اپنے کو ایک جگہ مطلب کہ جمع ہونے سے سوشل ڈسٹینسنگ، اس بارے میں تھوڑا سا آپ توجہ نظر ڈالیں، ایک دو الفاظ بول دیں تو. ہاں، یہاں پر میں ایک بہت ہی معتدل اور میانہ نظریہ میں آپ لوگوں کو سپرد کرتا ہوں. وہ یہ کہ دیکھیے، یقین اپنی جگہ ہے، موت اپنی جگہ ہے. بہت سارے ہمارے جو ہے نا بھائی جو دینی مزاج رکھتے ہیں، تھوڑا لیکن جو ہے نا گہرائی نہیں رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھی مرنا تو ہے نا مولانا، آج نہیں کل مرنا ہی ہے، موت تو جو ہے نا اپنی طے ہے، تو پھر یہ ڈسٹینس سے کیا ہونے والا ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے. تو دیکھیں، احتیاط بھی اپنی جگہ ضروری ہے. اب سرکار دو علیہ وسلم کی زندگی سے ہم عمل لیں گے نا، بھئی یقین ہمارا سرکار سے تو بڑا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ سناؤں. ایک جو ہے نا ایسے ہی کسی وبا میں مبتلا شخص، یا تو اس کو برس کی بیماری تھی یا کوئی ایسی بیماری میں مبتلا تھا شخص، وہ فرد جب سرکار دو علیہ وسلم کے پاس آیا، مسافہ کرنا چاہ رہا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے دور سے روک دیا. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک میسج کیا ملتا ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اگر بھئی یقین اب سرکار سے بڑھ کے کیا، سرکار کو انہیں تڑپ رہا مسافہ کرنے کے لیے، لیکن وہ وبا زدہ ہے، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے روک دیا. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. یقین اللہ کی ذات پہ برابر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے بڑا تو ہمارا یقین نہیں ہے. تو ہمیں سوشل ڈسٹینس جو تجربہ ہے، کیونکہ ہمارے کو یقین نہیں ہے نا، ہم بہت جو ہے نا کور، ہمارا جو ہے نا علم اتنا کمزور ہو گیا ہمارا، ہم کو کوئی نالج نہیں ہے. جبکہ ہم مسلمانوں کے پاس ہی سب سے زیادہ ڈاکٹری کی نالج تھی، حکیم ہم تھے، ہم سب سے آگے جو ہے نا دنیا کے معاملات میں آگے تیز تھے، لیکن پیچھے ہو گئے. تو اب جن کے پاس نالج ہے ان کی نالج کو تو فالو کر سکتے ہیں نا. تو فالو کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ بھئی سوشل ڈسٹینس رکھتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کرے. جیسے سرکار نے فرمایا کہ کھوٹا باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. یعنی کہ اونٹ آپ نے پالا ہے تو ایک کھوٹے سے اس کی رسی باندھ کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اس کو کھوٹے سے جو ہے نا آزاد چھوڑ کے بھروسہ نہیں کرنا ہے کہ اللہ تو حفاظت کرے گا. آخری سوال مولانا صاحب، کیا قبرستان کو جانا کل کی رات بہت ضروری ہے؟ ہاں، دیکھیں، اسلام ہمارا ہمیشہ جو ہے نا فرائض کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا. یعنی ہر فرض کام ہی کیا جائے، اور جو فرض نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. اس پہ ہم جو ہے نا زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکتے. رشتے بھی جو ہے نا ہمارے صرف فرائض پہ نہیں ٹکتے. ہم جو ہے نا بہت سارے محبت کے معاملے کرتے ہیں، تو یہ بھی محبت کا معاملہ ہے. یہاں پہ جو ہے نا پابندی نہیں لگا سکتے کہ جانا فرض ہے، لیکن حضور کے عمل کو دیکھتے ہوئے جانا چاہیے. بس یہ بات. تو ٹھیک ہے، یہ چیز تھی. بھائی میں سید محمد بولتا تلنگانہ سے. دوستو مجھے دیجیے اجازت، پھر انشاءاللہ آپ سے پھر سے ایک بار روبرو ہوں گے اسی کوئی اور موضوع سے جڑے ہوئے لے کر.
جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.